अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अल्लामा हाली ने कहा है कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुलिये पैगाम हक से कि गूंज उठे दस्तो जबल नाम हक से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दावत पेश की थी वो दावत आज पूरी दुनिया के अंदर उसके असरात और क़यामत तक उसके असरात क्या है महसूस किए जाएंगे। हम और आप उसी दावत का एक नतीजा है, एक रिजल्ट है कि आज हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर जिक्र कर रहे हैं तो वो उस दावत का नतीजा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के मैदानों में पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत और रिसालत से सरफराज किए गए तो आप सबसे पहले अपने घर आए और आपने ये दावत अपने घर वालों पर पेश की, क्योंकि घर के लोग आपको सबसे पहले जानने वाले होते हैं, आपके बैकग्राउंड से वाकिफ होते हैं। इस वजह से जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दावत पेश की अपने घर वालों पर तो फौरी तौर पर लम्हों में खदीजतुल कुबरा, अली इब्न अबी तालिब, ज़ैद इब्न हारिसा, ये तमाम के तमाम लोग और इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके यार गार थे, ये सारे फौरन आप पर ईमान ले आए और आपको अल्लाह का पैगंबर और रसूल तस्लीम कर लिया। न सिर्फ ईमान और इस्लाम ले आए बल्कि इन लोगों ने दावत का काम करना शुरू कर दिया और जो पैगाम और जो मिशन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था वही मिशन सहाबा का भी हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने दावती काज आगे बढ़ाया और ये बात जिक्र की जा चुकी है कि 3 साल मुकम्मल तौर से दावत का काम जो किया गया वो बिल्कुल हिडनली सिर्री तौर पर ढके छुपे अंदाज में किया गया, एलानिया तौर पर नहीं किया गया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत का काम शुरू किया तो उनकी आवाज पर लब्बैक कहने वाले बड़े बड़े सहाबा आए, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लोगों के दरमियान बिल्कुल मशहूर और मारूफ थे, सच्चे थे, ईमानदार थे, अमीन थे। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत से 5 बड़े सहाबे किराम ईमान में दाखिल हुए जिनका जिक्र पिछले हफ्ते में हुआ और वो फौरी तौर पे दाखिल हुए, जिनमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन उबैदुल्लाह और ज़ुबैर बिन अव्वाम और अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो बिल्कुल शुरू इस्लाम में दाखिल हुए। इसी तरीके से बिलाल बिन रिबाह का जिक्र भी हो चुका है, वो भी शुरू इस्लाम लाने वालों में से हैं। इसी तरीके से अम्र बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हो चुका है और खालिद बिन सईद बिन आस का भी जिक्र हो चुका है कि ये लोग बिल्कुल करीब शुरू में इस्लाम में दाखिल हुए। फिर उसके बाद जो इस्लाम में दाखिल हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर, वो भी 10 मशहूर सहाबा में से 10 अशरे मुबश्शरा बिल जन्नह में से एक हैं अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी बिल्कुल शुरू इस्लाम में दाखिल हुए अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत से। ये कौन सहाबी है? अबू उबैदा के नाम से मशहूर और मारूफ हैं और नाम है आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े ही मशहूर सहाबी हैं। ये तो पिछले बार ये बात हो चुकी है कि ये 10 सहाबा में से हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही लम्हे में जन्नत की बशारत दी थी। उसके अलावा आप देखें कि ये इतने अजीम सहाबी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको इस पूरी कायनात का, पूरी उम्मत का अमीन करार दिया। आपने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीना व इन्ना अमीनना अय्यतुहल उम्मा अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। हर उम्मत के अंदर एक अमीन होता है, एक अमानतदार होता है और ए उम्मत के लोगों, हमारा
امین جو ہے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی اور دوسرے صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، مسلم کی روایت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ تو کہا ابو بکر کو۔ پھر پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد کس کو بناتے؟ کہا عمر کو۔ کہا عمر کے بعد کس کو بناتے؟ کہا ابو عبیدہ ابن الجراح کو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ دیکھیے مقام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ہاں ابو عبیدہ ابن الجراح کا۔ اور اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے کہ من کان رسول اللہ کی ایو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ چہیتے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کون تھے، یعنی سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھے؟ تو ام المومنین نے جواب دیا ابو بکر۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ تو کہا عمر۔ کہا پھر پوچھا گیا پھر کون؟ تو کہا ابو عبیدہ ابن الجراح۔ پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ دیکھیے مقام اس طریقے سے کہ خلافت میں تیسرے نمبر پہ، محبتوں میں تیسرے نمبر پہ۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ عثمان بن عفان یا علی بن ابی طالب سے یہ ان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا اور اخلاق کریمانہ تھا، اس سے ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدہ ابن الجراح۔ کتنے بہترین انسان ہیں ابو بکر، کتنے بہترین انسان ہیں عمر، کتنے بہترین انسان ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے علاوہ کہا نعم الرجل اسید بن حضیر، نعم الرجل ثابت بن قیس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو الجموح۔ یعنی 7 صحابہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور روایت بالکل صحیح ہے، روایت بالکل صحیح۔ تو ان روایات کی روشنی میں ہم اندازہ لگائیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں صحابہ میں۔ اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی، شام کے اندر بیماری جو طاعون کی پھیلی ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ فکر مند ہوئے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے۔ 18 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اسی طاعون کی بیماری میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ساتھ میں عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ موجود تھے۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی شام کے اندر، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، منقبت اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور کہا روئے زمین پر چلنے والوں میں ابو عبیدہ ابن الجراح سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک ہے، سب سے بہترین انسانوں میں سے ایک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس امت کا امین قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی بالکل شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں جن کا ذکر ہوا، اور اس تفصیل سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 10 بڑے صحابہ میں سے بھی ایک ہیں۔ تو اس طریقے سے عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے 8 کے حالات ہم اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں، جن میں علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق اور عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ الجراح۔ اب باقی بچ رہے ہیں صرف 2، جو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حالات زندگی انشاءاللہ ہم عنقریب پڑھیں گے، اور یہ دونوں آپس میں سالے بہنوئی کا رشتہ بھی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک عظیم صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، بالکل شروع اسلام لانے والوں میں۔ کہا جاتا ہے کہ 13ویں نمبر پہ یہ اسلام لائے یا 14ویں نمبر پہ،
चौदह नंबर इनका था मर्दों में। और उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साले होते हैं। ये उस्मान बिन मज़ून, क़ुदामा बिन मज़ून, अब्दुल्लाह बिन मज़ून, ये सब भाई हैं। इनकी बहन थी ज़ैनब बिनते मज़ून, जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा थी, और उन्हीं से अब्दुल्लाह इब्न उमर और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। तो गोया कि उस्मान बिन मज़ून ये कौन है? ये उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मामू हैं। क्या है? मामू हैं। तो ये 13वें नंबर पे ईमान लाए और बड़े ही साहिद और आबिद सहाबी थे, बहुत ज्यादा इबादत करने वाले सहाबी थे। हत्ता कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बुखारी की रिवायत है, साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, हमें ये इजाजत दे दीजिए कि हम जो है खसी हो जाएं। खसी होने का मतलब ये है कि डिजायर जो है वो खत्म कर ले, ताकि हमें औरतों की जरूरत ना रहे और सिर्फ इबादत करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी को रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं, ये नहीं हो सकता इस्लाम में। और साद बिन नबी वक्कास कहते हैं कि अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन मज़ून को इजाजत दे दी होती तो हम सारे के सारे लोग खसी हो जाते और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, कोई दुनिया वगैरह का कोई चक्कर ना होता। तो बड़े इबादत गुजार सहाबी थे। अंदाजा लगाइए कि इनकी वफात बहुत जल्दी हुई, शाबान सन 3 हिजरी में इनकी वफात हुई, यानी मदीना आने के चंद दिनों के बाद। मदीना के अंदर मुहाजिरीन में सबसे पहले इन्हीं की वफात हुई। जब इनकी वफात की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दी गई कि उस्मान बिन मज़ून की वफात हो गई है, शाबान सन 3 हिजरी की बात है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, उनकी मैयत उनकी वफात हो चुकी थी, उठाया और आपने बोसा लिया। क़ब्बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान इब्न मज़ऊन। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को उनकी वफात के बाद बोसा लिया, उन्हें किस किया, और कहती हैं कअन्नी अंजुरु इला दुमूइही तसीलु अला खद्दई। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आंखों से आंसू जारी होकर के आपके दोनों गाल से टपक रहे हैं, जब उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई थी। और ये पहले सहाबी हैं मुहाजिरीन में जिनकी वफात हुई है। मक्का से आने वाले सहाबा में सबसे पहले जिनकी वफात हुई कौन है? उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और मुहाजिरीन सहाबा में सबसे पहले जिनको बक़ीउल गरक़द के अंदर दफन किया गया वो उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन किया गया इनको, और इन्हीं के कब्र के पास पत्थर रखा गया था ताकि जाना और पहचाना जा सके कि ये फला की कब्र है। तो इसी से रुखसत और इजाजत मिली हुई है कि अगर कोई आदमी सिर्फ पहचान के तौर पर कोई छोटा मोटा पत्थर रख देता है कि मालूम हो सके ये फला की कब्र है यहाँ पर, तो कोई हर्ज नहीं। बाकी लिखना बैठना और ये सब तो मना है, लेकिन ये मामूली रुखसत और इजाजत जो है किसी पहचाना जा सके, ये उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही की कब्र से के पास जो पत्थर रखा गया उसी से दलील और एविडेंस लिया गया है। तो ये बड़े मशहूर सहाबी हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे इनके भाई अब्दुल्ला बिन क़ुदामा थे, वो भी मुसलमान हो गए। क़ुदामा बिन मज़ऊन वो भी मुसलमान हो गए और सारे लोगों ने हिजरत की। और इनके बेटे साइब बिन उस्मान बिन मज़ऊन, ये सब पूरा खानदान जो है मुसलमान हो गया, बिल्कुल शुरू में मुसलमान हो गए। क़ुदामा बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो 2 मरतबा हिजरत की और इसी तरीके से तमाम गज़वात में शरीक रहे, गज़वे बदर में, उहद में और दूसरे तमाम गज़वात में शरीक रहे। 36 हिजरी में 68 साल की उम्र में इनकी वफात हुई और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें जो है बहरैन का गवर्नर भी बनाया था। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मज़ऊन है, ये भी बिल्कुल शुरू इस्लाम में दाखिल हुए। ये सब भाई हैं, उस्मान बिन मज़ऊन, क़ुदामा बिन मज़ऊन और अब्दुल्ला बिन मज़ऊन, ये सब आपस में सगे भाई हैं। और ये सब लोगों ने शुरू इस्लाम में दाखिल हुए। सारे लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत की, फिर मदीना हिजरत करके आए और तमाम गज़वात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। इसी तरीके से इन तीनों के भतीजे यानी अब उस्मान बिन मज़ऊन के बेटे साइब बिन उस्मान बिन मज़ऊन, ये भी बिल्कुल शुरू में इस्लाम में दाखिल हो गए। बड़ी कम उम्र थी जब ये इस्लाम में दाखिल हुए और जो है बदर में भी शरीक हुए, कम उम्र थी उस वक्त।
اور جو 12 ہجری میں جو یمامہ کے اندر جو بالکل قریب میں دیکھ ہی رہے ہیں آپ، ریاض میں ہے، یمامہ کے اندر جو جنگ ہوئی تھی سن 12 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو اس جنگ کے اندر ان کی شہادت ہوئی. اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی. اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر جو 70 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا پہاڑ پر، ان میں صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پورا خاندان ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ عثمان بن مظعون، قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون، اور یہ تینوں بھائی، تینوں شروع اسلام میں داخل ہوئے. اسی طریقے سے شروع میں داخل ہوئے عثمان بن مظعون کے صاحبزادے صائب بن عثمان بن مظعون اور رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی طریقے سے بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ان کا ذکر تھوڑا پہلے ہو چکا ہے، تفصیل سے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ابو سلمہ نام کیا ہے؟ عبداللہ. والد کا نام عبد الاسد. مشہور کس سے ہیں؟ ابو سلمہ المخزومی کے نام سے. رشتہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی نمبر 1. انہوں نے، ابو سلمہ نے، حمزہ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تینوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا جو ابو لہب کی لونڈی سویبہ ہے. تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ ہوتا ہے دودھ شریک بھائی کا نمبر 1. دوسرا رشتہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں. آپ کی پھوپھی برہ جن کا ذکر ہو چکا ہے، ان کے لڑکے ہیں ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے. 10واں یا 11واں نمبر تھا جب یہ اسلام میں داخل ہوئے، اور غزوہ بدر میں اور احد میں شریک رہے. سن 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی. غزوہ احد میں ان کو زخم لگا تھا، اس زخم سے وہ شفایاب نہ ہو سکے، اور سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. ان کی بیوی ہیں ام سلمہ، جو ہماری اور آپ کی ماں بنی بعد میں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیوہ ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا. بڑی ہی عاقلہ، فاضلہ اور سمجھدار خاتون تھی. تو جب عدت مکمل ہوئی تو نکاح کا پیغام بھیجا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریجیکٹ کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، ریجیکٹ کر دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام خود بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تب بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی، میرے کئی بچے، 4 بچے تھے ان کے، میں بچوں والی ہوں، غیرت والی ہوں، تو کیسے میں آپ سے نکاح کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہاری غیرت ختم ہو جائے گی، اور جہاں تک معاملہ بچوں کا تو بچوں کی نکاحداشت میں خود کروں گا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، جن کا نام ہند تھا. اور یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شریک بھائی اور پھوپھی زاد بھائی تھے. ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تھا. تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اور بالکل شروع اسلام لانے والوں میں سے یہ بھی ہے. یہ اصل میں معاملہ اس لیے بہت ضروری ہے بتانا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ اس سے ہمیں اور آپ کو جانکاری ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں یہ الگ بات ہے کہ 2 ہی چچا مسلمان ہوئے، پھوپھی میں 1 مسلمان ہوئی، لیکن ان کے بچوں میں کیا ہے، کئی لوگ مسلمان ہوئے. ان کے بچوں میں، ان کی اولادوں میں بہت لمبا سلسلہ شروع ہوا. تو جیسے ان میں سے یہ بھی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے قریبی لوگوں میں سے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، یعنی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے دادا کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے چچا حارث کے بیٹے تھے، عبیدہ بن حارث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اور آپ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے. آپ سے عمر میں 10 سال بڑے تھے. یہ بھی بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بہت محبوب رکھتے تھے، بہت مقام تھا۔ ایک تو عمر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تھے، دوسری یہ کہ رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے، اور بڑا ہی مقام و مرتبہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلی جو لڑائی اسلام میں مدینہ آنے کے بعد ہوئی سن 1 ہجری میں، 2 ہجری میں تو غزوہ بدر ہوئی، سن 1 ہجری میں اصل میں لڑائیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک غزوہ اور دوسرا سریہ۔ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں، جس میں آپ خود تشریف لے جاتے ہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں جا کر کے صحابہ میں کسی کو لیڈر اور قائد بنا کر کے بھیج دیتے ہیں، اس میں 100 200 سے 300 کی تعداد ہو سکتی ہے میکسیمم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو لشکر روانہ کیا تھا سن 1 ہجری کے اندر، اس کے سپہ سالار، اس کے لیڈر، اس کے قائد عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ جب غزوہ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں اور کافروں نے پوری پارٹی وغیرہ کا انتظام کیا تھا، وہ تو جانتے تھے کہ بھائی ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مضبوط ہیں، شہسوار ہیں، اور ہر طرح کی دنیاوی آسائش سے آراستہ و پیراستہ ہے، تو جیت تو ہماری ہونی ہے۔ جب وہ مکہ سے مدینہ آئے تھے تو یہ سوچ کر تھوڑی نہ آئے تھے کہ ہم کو شکست ہوگی، وہ تو پورے پارٹی کا انتظام کر کے آئے تھے کہ جو ہے ایمان والوں کو ختم کر کے ہم جو ہے پارٹی کریں گے، عیش کریں گے، مزہ کریں گے۔ تو جب وہ آئے بدر کے موقع پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا تو کہا نہیں ہم کو یہ نہیں چاہیے، تو بچے ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے ہماری برابری کا کوئی ہونا چاہیے۔ تو ادھر سے 3 لوگ تھے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ تینوں بڑے بڑے دجال تھے، یہ لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی ادھر سے بھیجتے ہیں اپنے شہسواروں کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے 3 لوگوں کو منتخب کیا، نہ ابو بکر کو بھیجا، نہ عمر کو بھیجا، نہ عثمان کو بھیجا، نہ دوسروں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ اپنے گھرانے کے لوگوں کو بھیجا، اپنے چچا کو بھیجا حمزہ بن عبد المطلب کو، اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو بھیجا اور داماد کو، اور اپنے چچا زاد بھائی عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ تو 3 کافروں کے مقابلے میں یہ 3 اسلام کے ہیرو اور سپہ سالار گئے، اور 2 تو مکمل طور سے غالب رہے، علی بن ابی طالب اور حمزہ بن عبد المطلب، لیکن یہ ہے کہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آ گیا تھا، اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی کیا ہے شہادت بھی ہو گئی تھی غزوہ بدر ہی کے موقع پر چند دنوں کے بعد۔ تو یہ بھی کیا ہے عظیم صحابی جو بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں عامر بن فہیرہ ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، ان کو آپ جانتے ہوں گے کہ یہی وہ ہیں جو ہجرت کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ عامر ابن فہیرہ جو تھے یہ غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر کے آزاد کر دیا، اس لیے ان کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے، بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے، اور غزوہ بدر میں، احد وغیرہ میں شریک رہے، اور یوم بیر معونہ کے دن جو ہے 40 سال کی عمر میں ان کو قتل کیا گیا۔ یہ بھی بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ارقم بن ابی الارقم وہی ہیں، ان کا نام عبد مناف تھا اور والد کا نام اسد ہے، لیکن مشہور ارقم بن ابی الارقم سے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتی سینٹر اور مرکز بنا رکھا تھا، جو صفا کے بالکل پاس میں تھا، تو لوگوں کی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، صفا کے پاس تھا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو دعوتی سینٹر اور مرکز بنا رکھا تھا، اور یہی دار ارقم جو آپ سن رہے ہیں، یہی وہ صحابی رسول ہیں جن کا گھر کو یہ مقام و مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا۔ اور سب سے اخیر میں ارقم بن ابی الارقم، دار ارقم سے جس آخری شخص نے اسلام قبول کیا،
وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہیں. سب سے اخیر میں ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جو مسلمان ہوئے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 40واں نمبر تھا ان کا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر کیا ہے. تو ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں میں جا کر کے صحابہ کو دین کی باتیں سکھلاتے تھے. اکثر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں چند کو چھوڑ کر کے اکثر جو ہے ان کے گھروں میں آ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہیں سے دین کی پلاننگ ہوتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی، چھپ چھپ کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا جاتا تھا. ان کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک روایت جو مشہور ہے جس سے ہم اور آپ سنتے ہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابی رسول ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب یہ معلوم ہوا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے سامان تیار کیا، پیک کیا، اور سفر کے ارادے سے نکلنے ہی والے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مسجد اقصی جا رہا ہوں، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. تو کہا اچھا. تو کہا میری مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میری مسجد میں تو نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، تو وہاں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس طریقے سے انہوں نے پھر وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر مدینہ کے اندر ہی رہنے لگے. مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور جو ہے ان کی نماز جنازہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. اسی طریقے سے بالکل شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک صحابی ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. عتبہ بن ربیعہ یہ جاہلوں کا سردار، کافروں کا سردار، لیکن اس کا بیٹا شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے اور 2 مرتبہ ہجرت کی. کہاں؟ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، اور تمام غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے. یہی یمامہ کی جنگ جس کا بھی ذکر ہوا، بالکل قریب ہے یمامہ یہاں سے، ریاض کے پاس ہی ہے. تو اسی یمامہ کی جنگ میں جو مسلمہ کذاب تھا نا، وہ یہی کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس سے مقابلے کے لیے بہت بڑی فوج کو روانہ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس غزوے کے اندر، اس لڑائی کے اندر ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے تھے، اور 12 ہجری کی بات ہے، وہیں پر ان کی شہادت ہوئی. اس وقت ان کی عمر 53 سال تھی، 53 ایئرس تھی. تو یہ وہ چند صحابہ کرام ہیں جو جن کا ذکر آج کیا گیا اور آج سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، جو بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے. ان میں سے اکثر صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں. جو کون سے صحابہ ہیں؟ بدری صحابہ ہیں، یعنی جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے. دیکھیے صحابہ میں جو گریڈ ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے لوگ اولاً. دوسری فضیلت کیا ہے؟ یہ اکثر ان میں سے بدر کی جنگ میں شریک رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اس کی خاصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عام آرڈیننس اور حکم جاری کر دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم او فقد وجبت لکم الجنہ. کہ جو جتنے بھی صحابہ ہیں بدری، 313 سے لے کر کے 317 تک جو تعداد بیان کی گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کہتا ہے کہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں یہ کریں، ان کے لیے جنت یقینی ہے اور ان کے گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت مقام ہے یہ. اور جن صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اس وجہ سے بعد میں اگر ان سے کوئی کوتاہی اور غلطی بھی ہوئی انسان ہونے کی حیثیت سے، تو اس کو اگنور کیا گیا ہے. اس کو کیا ہے؟ اگنور کیا گیا. جیسے قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی کہ انہوں نے قرآن کی آیت سے تھوڑی تعویل کی اور شراب پی لی. کیا ہے؟ شراب پی لی. تو اس کو اگنور کیا گیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے تعویل کی، انہوں نے معنی کچھ اور سمجھا. اسی طریقے سے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خطا اور غلطی ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے راز کو فاش کر دیا.
ان کے اپنے مسائل تھے جس کی بنیاد پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑیے کہ میں ان کو قتل کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ یہ حاتم بن ابی بلتع ہیں، بدری صحابی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کیا بیان کیا ہے؟ پھر آپ نے بیان کیا. اسی طریقے سے مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بدری صحابی ہیں. یہ اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف رچا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، کوئی سختی نہیں کی گئی اور اگنور کیا گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ان صحابہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اگر اس طرح کی کوئی بات کہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے ثواب اتنے زیادہ ہیں کہ ان ثوابوں میں اگر انسان کی حیثیت سے کوئی گناہ اور غلطی ہو گئی تو ان ثواب اور ان نیکیوں کی بنیاد پر وہ جو چھوٹے ہلکے پھلکے گناہ ان سے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بعض اہم صحابہ کا ذکر پچھلے ہفتے میں اور آج بھی ہوا، اور انشاءاللہ رب العالمین اس کی انڈیکس اور فہرست آپ تک پہنچ جائے گی تاکہ ہم ان کے ناموں کو کم سے کم ان کی بعض اہم چیزوں کو ذہن میں رکھ سکیں، اور جب ان کے نام آئیں تو ہم کو ان کی قربانیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت کا احساس ہو سکے. تو اس طریقے سے آج کا درس یہ مکمل ہوا. اگر کوئی سوال ہے اس میں تو کیا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے تو کیا جا سکتا ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ثواب کے بارے میں